बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों की ज़ात अक़दस पर जो वजह तख्लीक़ कायनात है। मौजूद नाज़रीन, MM न्यूज़ TV चैनल के प्रोग्राम बाज़गश्त के साथ मैं हूँ आपका होस्ट गुलजार चौहान। आज के बाज़गश्त में हमारे मौजूद मेहमान हकीम एहसानुल्लाह वड़ाई साहब, आप फाज़िल हैं तिब वजरात के, संद याफ्ता हैं हुकूमत पाकिस्तान की जानब से, हुक्मा ऑर्गेनाइजेशन लाहौर के फाज़िल मेंबर हैं। मैं इंतहाई शुक्रगुजार हूँ हकीम साहब आपका कि आपने हमें वक्त दिया, आप यहाँ पर तशरीफ लाए। तो मैं सबसे पहले सवाल करने से पहले पूरे बताना चाहूँगा कि हकीम साहब मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में खिदमात सारे अंजाम देते रहे हैं। आजकल हाफिजाबाद डिस्ट्रिक्ट के मारूफ कस्बा जात यानी कौलोताड़ में और जलालपुर भटिया में दो दिन या 3 दिन खिदमात सारे अंजाम दे रहे हैं। उस हवाले से भी उनसे पूछेंगे। तो मैं सबसे पहले आज की इंतहाई अहम बीमारी जिसका इलाज बहुत ज़्यादा करवाया जा रहा है लेकिन फिर भी ठीक नहीं हो रही, मेरी मुराद जोड़ों का दर्द। पहले तो ये बुढ़ापे में होता था बूढ़े लोगों को, लेकिन अब देखा कि जवान लोग हैं उन्हें भी जोड़ों का दर्द हो रहा है। तो हकीम साहब, जोड़ों के दर्द के हवाले से जो एक आम मर्ज है बताइएगा कि ये क्यों हो रहा है, इतनी ज़्यादा, और इसका इलाज क्या है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं इंतहाई मशकूर हूँ जी उस्ताद मोहतरम गुलजार चौहान साहब का जी। आप मेरे टीचर भी रहे हैं जी, तो मुझे खुशी हुई कि आपने मुझे ये बख्शा कि मैं आपके ऑफिस में आके आपके साथ बात कर सकूं। तो सर, आपने जो क्वेश्चन मेरे पास टॉपिक रखा है वो है जोड़ों का दर्द जी जी, और इसका इलाज। मैं सर जब भी खोलता हूँ ना यूट्यूब या कोई भी चैनल खोलता हूँ गूगल का या कोई नेट का, तो मुझे बहुत हैरानगी होती है यकीन जाने कि बेशुमार हुक्मा हजरात मौलवीन हजरात जो हैं उन्होंने अपने वो दिए होते हैं क्लिप्स जी जी, और लिखा होता है ऊपर के फलां मर्ज है, इसका ये इलाज है। तो लोग तो हम जो हमारे जो हैं ये सादा लोग हैं जी 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 बिल्कुल, तो जो भी लिखा पढ़ते हैं फौरन कर डालते हैं। लेकिन होता ये है कि आपने जिस तरह ये जोड़ों के दर्द के बारे में मुझे कहा, इसकी हर मर्ज की 3 वजूहात हैं जी। ये जोड़ों के दर्द की मैं आपको थोड़ी डेफिनेशन करता हूँ कि ये जोड़ा है ना जी जी जी, इसमें दर्द है। हमारे डॉक्टर साहब ने, हकीम साहब ने, या जो भी जो तजर्बाकार है माशाल्लाह वो तो ठीक है ना जी, जो तजर्बाकार नहीं है वो उन्होंने पेन किलर लिख दी कि पेन ठीक हो जाएगी। मैं आपको सामने को ये बताता चलूं कि पेन किलर जो है उसका फंक्शन क्या है। पेन किलर हमारे सिग्नल सिस्टम को ड्रॉप कर देता है, यानी जिस तरह उस्ताद मोहतरम होता है कि वो इंजेक्शन लगा के ऑपरेट करते हैं जी जी, और ऑपरेट का जो पेन है वो तो डेफिनेटली है लेकिन वो हमें महसूस नहीं होती, क्योंकि उसके जो सिग्नल जाने होते हैं हमारे दिमाग की तरफ जिसने जाके बताना होता है कि दर्द हो रहा है, वो सिग्नल सिस्टम जो है वो ड्रॉप हो जाता है। इसी तरह पेन किलर जो है ये हमारे सिग्नल सिस्टम को ड्रॉप कर देता है और हमें एहसास नहीं होता। ये है पेन किलर। अच्छा, दर्द का एहसास नहीं, दर्द का एहसास नहीं, मर्ज वही का वही है, मर्ज उसी तरह, लेकिन दर्द का एहसास जो है वो बंद कर देते हैं। अच्छा, और बाकी जो हुक्मा हज़रात है हमारी फील्ड के जो जड़ी बूटियों से इलाज करते हैं, तो मैं किसी पे तनकीद सॉरी नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूँ कि जो सनद याफ्ता नहीं है, जिनको तजर्बा नहीं है, उनका भी तरीकाकार यही है कि जो भी जड़ी बूटियां ऐसी हैं जो दर्द को रोकती हैं वो दे दी। लेकिन असल सूरत ये है कि ये पेन है, सॉरी ये जॉइंट है, इसमें पेन है। हमने पहले ये देखना है कि इसको पेन क्यों है। इसकी 3 वजह है जी। एक तो यह है कि एसिडिटी की ज्यादा एसिड है, एसिड ने हमारे जिस्म के, आप कह रहे हैं शायद मैं तकलीफ कर रहा हूँ, नहीं खोल कर बताएं। हाँ, तो मतलब ये जोड़ है, इसमें एसिड आ गया है, तेजाब आ गया। तेजाब खुश्क कर देता है जो झिल्लियां होती हैं हर जॉइंट के, जो हड्डी होती है जहाँ पे जॉइंट होता है दोनों तरफ एक झिल्ली चढ़ी होती है, जैसे प्याज का छिलका होता है इस तरह की एक झिल्ली होती है, वो रतूबत से तर रहती है और हमारा जॉइंट जब मूवमेंट करता है इस तरह तो इसमें एक तो आवाज नहीं आने देती, दूसरा इसको सख्त नहीं रहने देती और मूवमेंट आसानी से हो जाती है। तो पहला जो हो गया इसकी वजह वो ये है कि ये जो झिल्ली है ये एसिड की ज्यादती की वजह से खुश्क हो गई।
اور جب خشک ہوگی تو اس میں رگڑ پیدا ہوگی. ٹھیک ہو. مطلب پنجابی میں آسان سا بات کر رہا ہوں. آسان. اور جب رگڑ پیدا ہوئی تو رگڑ کے بعد یہاں پہ درد کے سگنل جو ہیں ان کا سسٹم تیز ہو گیا, اور رگڑ کے بعد یہ جلدی زخمی ہوگی, اور جہاں پہ زخم ہوتا ہے وہاں پہ درد تو ضرور ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی. ایک تو اس کی وجہ ہے تیزاب کی زیادتی. اچھا. اس کا علاج تو یہ ہوگا کہ ہم ایسیڈیٹی کو کم کریں, تیزاب کو کم کرنے والی میڈیسن دیں, اور تیزاب کو کم کرنے والی ہی غذا بتائیں. تو یہ آٹومیٹکلی ٹھیک ہو جائے گا. دوسری سر بات یہ ہے کہ جب یہ جھلیاں ان میں سوزش آ جاتی ہے, سوزش جو ہے وہ آتی ہے گرمی کی زیادتی کی وجہ سے. اچھا. اور پہلی جو میں نے آپ سے عرض کی ہے وہ ہے خشکی کی زیادتی کی وجہ سے ان جھلیوں کا خشک ہو جانا. اس میں یہ ہوتا ہے کہ جوڑوں میں خلا بھی پڑ جاتا ہے. کئی پیشنٹ آپ نے بھی دیکھے ہوں گے, سنے ہوں گے کہ ان کے جوڑوں میں خلا پڑ گیا ہے, جب وہ چلتے ہیں تو لڑکھڑاتے ہیں. یہ ہے اس جھلی کے خشک ہو جانے کی وجہ سے اس میں خلا پڑ گیا ہے. اور دوسرا یہ ہو گیا کہ یہ جھلی جو ہے اس میں سوزش اتنی آ گئی کہ اس نے اس جوڑ کو موومنٹ کرنے سے روک دیا, اور جب جوڑ نے موومنٹ کی تو پھر یہاں پہ چونکہ سوزش ہوگی تو سوزش کی وجہ سے درد ہوگا. یہ ہے گرمی کی وجہ سے. پہلا تھا خشکی کی وجہ سے یعنی ایسڈ کی زیادتی کی وجہ سے, یہ ہے حرارت کی زیادتی کی وجہ سے. ٹھیک ہے جی. اس کا علاج اور ہوگا اس کا. اور تیسرا ایک اور ہے, وہ ہے جی ٹھنڈک, یعنی رطوبت اور بلغم کی زیادتی کی وجہ سے. اچھا. جب بلغم آتی ہے تو پھر ٹھنڈک آتی ہے, اور جب ٹھنڈک آتی ہے تو ٹھنڈک یقیناً درد پیدا کرتی ہے, جو تقریباً 95% بوڑھے لوگوں کو ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو اس کا بلغم کا علاج پھر اور ہو جاتا ہے. ہم ناکام اس لیے ہو جاتے ہیں کہ خشکی کی وجہ سے جھلی کے سکڑ پن میں بھی وہی میڈیسن, گرمی کی وجہ سے جو جھلی میں سوزش آئی ہے وہ درد ہے اس کے لیے بھی وہی میڈیسن, اور جو بلغم کی وجہ سے ٹھنڈک کی وجہ سے پین ہوا اس کے لیے بھی وہی میڈیسن. حکمران حضرات, ہومیوپیتھک حضرات اور ہمارے ایلوپیتھک حضرات یہاں سارے معالج, ان کا طریقہ کار ساروں کا یہ ہی ہے. لیکن یہ میں یہ چیلنج کرتا ہوں پوری اس فیلڈ کے لوگوں کو کہ یہ بالکل غلط ہے اور مکمل غلط علاج ہے. ایسا جو رزلٹ ہوگا یا تو پھر وہ 20% سے زیادہ نہیں ہوگا, یا پھر تکا ہے جس کا لگ گیا. پین کلر جو ہے وہ تو یقیناً پین کو ختم کرے گی. وہ سگنل میں نے عرض کیا ہے کہ وہ سگنل سسٹم کو ڈراپ کرے گا. جتنی دیر تک وہ سگنل نہ چلیں گے اتنی دیر تک وہ ٹھیک رہے گا, اور جب یہ سگنل کا سسٹم چلا اسی وقت یہ درد پہلے سے بھی زیادہ ہوگا. ٹھیک ہے جی. اب آتے ہیں ان کے علاج کی طرف. پہلے تو یہ تشخیص ہو کہ یہ کیوں ہو رہا ہے, یہ کیوں ہو رہا ہے. جسم کی زیادتی ہے, حرارت کی زیادتی ہے, یا بلغم کی زیادتی ہے. آپ نے بڑی بات کی کہ ہم علاج کریں گے کیوں کا, کہ کیوں ہو رہا ہے. ہم اس کا نہیں علاج کریں گے کہ جو سامنے ہے اس کا علاج کریں گے تو پھر ہم ناکام ہو جائیں گے. ہم علاج کریں گے کیوں کا, کہ یہ مرض کیوں ہے. کیا یہ خشک ہو چکی ہے, کیا ان میں سوزش آ چکی ہے, یا بلغم کی وجہ سے ٹھنڈی ہو چکی ہے. تو آپ نے مجھے بلایا سر, خدمت کا موقع دیا. یہ اگر کیوں کا ہم نے علاج کیا کہ یہ کیوں ہے, یہ کس طرح آپ تشخیص کرتے ہیں؟ ٹیسٹ وغیرہ کرواتے ہیں, نبض سے کرتے ہیں, یا پرانے زمانوں میں حکما ہوتے تھے کروڑا دیکھ کے کرتے تھے, اب تو وہ دور ہی نہیں رہا. جی کروڑا پہلے میں بھی دیکھا کرتا تھا. اچھا. لیکن اب صورتحال یہ ہے کہ ایک پیشنٹ لاہور سے چلتا ہے تو اس کا کروڑا جلال پور بٹیاں میں آتے آتے ہی وہ راستے میں خراب ہو جاتا ہے, وہ رزلٹ ٹھیک نہیں دیتا. اب میں یہ کرتا ہوں کہ اس پیشنٹ سے کہتا ہوں کہ اپنے قریبی لیب سے اپنے یورین کا کمپلیٹ ٹیسٹ کروائے. یورین ایک ایسا ٹیسٹ ہے کہ جو پوری باڈی سے ہو کر, چونکہ اس نے آنا ہوتا ہے فلٹر سے ہونا ہوتا ہے, فلٹر ہو کر پھر اس نے خارج ہونا ہوتا ہے, تو اس کا جو ٹیسٹ ہے وہ ہمیں بتا دیتا ہے. پی ایچ کا ہم لیول دیکھتے ہیں, اور پی ایچ کے لیول سے ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ یہ ایسڈ ہے, حرارت ہے, یا پھر بلغم ہے. اچھا. اس کو مد نظر رکھ کے پھر ہم علاج کر دیتے ہیں. تو ایسڈ سے جو بیماری ہے ضبط کی, یہ عام طور پر کس عمر کے لوگوں کو؟ ایسیڈیٹی خشکی ہمیشہ 40 کے جو اوپر ہیں لوگ ان کو ہوتی ہے, اور جو 50 سے اوپر چلے جاتے ہیں پھر ان کو بلغم ہوتی ہے. اور گرمی میں اکثر دردیں ہوتی ہی نہیں ہیں, بہت کم ہیں. گرم مزاج کے لوگوں کو دردیں اگر ہوں تو پھر وہ 40 سے پہلے کے جو لوگ ہیں, مطلب ہمارے نوجوان, لیکن ان کو یہ بہت کم ہوتی ہے.
ایسا نہیں ہوتا. تو اب یقیناً آپ علاج پوچھیں گے. ہاں علاج تو علاج میں انشاءاللہ آیا ہوں آپ نے مجھے بلایا ہے تو میں انشاءاللہ یہ علاج بتا کے جاؤں گا جی. آپ کریں انشاءاللہ جس ہمیں سارے ناظرین تو انشاءاللہ تعالیٰ فائدہ ہوگا. آپ میرے استاد محترم بھی ہیں جی تو آپ کے سامنے بات کرنے سے گھبراتا بھی ہوں. نہیں میرے ٹیچر ہیں آپ. تو سر بات کریں گے کہ جن کا مزاج خشک ہے, جن کی جھلیوں میں سکیڑ آ گیا ہے, خشکی ہو گئی ہے اور درد ہے. میں نے میرے ایک پروفیسر صاحب تھے لاہور میں, وہ کہتے تھے کہ بیٹا جس انسان کا جو بھی عضو خراب ہو اس عضو کا علاج آپ بکرے کے اس عضو سے کر سکتے ہیں. اچھا. فرق یہ ہے ایک بندے کے پسلیوں کو پین ہے تو آپ وہ جوان بکرا ہو, تندرست ہو, توانا ہو, بوڑھا نہ ہو, آپ نہ اس کو کوئی مرض ہو, تو اس کا وہ پسلیوں کا حصہ لے کے تو اس کا میں آپ کو طریقہ کر بتاتا ہوں جی. کمال طریقہ ہے, میں نے آزمایا بھی ہے جی. اچھا. تو انشاءاللہ یہ فری بھی ہے, اس سے فائدہ ہوگا ساروں کو انشاءاللہ. تو لوگوں کو شیئر بھی کریں اور یہ چینل انشاءاللہ تعالیٰ اس پہ میں اگر آپ لوگوں نے محبتیں نہیں تو آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا رہوں گا اس چینل پہ. جی جی. استاد محترم مجھے کہتے ہیں کہ میں ہر ہفتے اگر آپ لوگوں نے کمنٹس کیے, شیئر کیا, سبسکرائب کیا تو پھر یہ, ورنہ تو آپ کا دماغ خراب کرنے کا میرا بھی کوئی مطلب نہیں ہے, استادوں کا بھی نہیں ہے. تو استاد جی اپنا بات ہو رہی تھی کہ جس عضو کا علاج کرنا ہو اس عضو بکرے کا وہ عضو لے کر تندرست جوان بکرا ہو, بوڑھا نہ ہو, کمزور نہ ہو, بیمار نہ ہو. تو اب ہم علاج کریں گے جوڑوں کی درد کا جس کو خشکی ہے, خشکی کی وجہ سے جوڑ درد ہیں. تو ہم بکرے کے جوان بکرے کی ہڈیاں لیں گے کسائی سے. اچھا. گوشت نہیں لیں گے, اس سے کہیں گے کہ ہڈیاں دیں. اچھا. وہ 500 گرام 500 گرام یعنی آدھا کلو. صرف ہڈی, گوشت نہیں ہوگا کیونکہ مرض ہڈی میں کہنا جی, گوشت کا مرض نہیں ہے یہ. اچھا اچھا. آدھا کلو ہڈیاں لے کے جی جی اس کو 3 کلو پانی میں بوائل کریں گے. یعنی اس کا جوس نکالیں گے, چاہے پریشر کوکر میں, چاہے کسی برتن میں. جب اس کا جوس نکل جائے تو خشکی والوں کے لیے اس میں سبز مرچ, حسب ذائقہ, نمک, یہ دونوں چیزیں ڈال کے وہ 1 کپ صبح, 1 کپ پھر دوپہر کو گرم کر کے, 1 کپ شام کو, یعنی 1 دن میں وہ سارا آپ نے سوپ بنا کے 1 دن میں. اگر کھانا کھانا ہے تو اس میں باقی چیزیں اور خشکی والی ساری بند کر دینی چاہیے. اچھا. تو مطلب آلو گوبھی مٹر چاول یہ جو ہے یہ سب ایسڈ پیدا کرتے ہیں, چاول, اور ان کو بند کر کے 7 دن مسلسل. اچھا. میرا یہ آپ کے سامنے ریکویسٹ ہے, لیکن لوگوں کے سامنے میرا یہ چیلنج ہے کہ آپ ایسا کریں جن کے مزاج میں خشکی ہے, خشکی کی وجہ سے درد ہے, جوڑ لڑکھڑاتے ہیں, درمیان میں خلا پیدا ہو گیا ہے, انشاءاللہ تعالیٰ 1 ہفتے میں اگر 100% ٹھیک نہ بھی ہوئے تو 80% رزلٹ آئے گا. استاد محترم میرا نمبر بھی آپ کو دیں گے. تو آگے رہا مسئلہ جن کو ہے گرمی, جن کی جھلیوں میں سوزش ہے, علاج ہم اس کا بھی ہڈیوں سے ہی کریں گے. اچھا. لیکن گرمی ہے تو یہ ہڈیوں کا مزاج بھی تھوڑا, خشکی والے کو تو یہ گرمی ٹھیک ہوگی, تھوڑی سی ہیٹ پہنچے گی تو وہ ٹھیک ہو جائے گا, اور ساتھ رطوبت بھی پہنچے گی ہڈیوں کے گدے سے نکلی ہوئی جو ہے. تو جو گرمی والے ہیں ان کو ایسا ہی کرنا ہے, یہ یخنی سے سوپ سا نکال کے اس کو کدو میں پکانا ہے. یعنی کدو لے کے, آدھا کلو کدو لے کے کدو میں یہ یخنی ڈال کے پکا لینا ہے, تاکہ اس کے مزاج کی جو گرمی ہے وہ ختم ہو, اور اصل چیز جو ہم لینا چاہ رہے ہیں ہڈیوں کا گدا وہ ساتھ رہے, اور اس کی حرارت جو ہے وہ ختم ہو جائے. اس کے لیے بھی یہ میں چیلنج کرتا ہوں کہ 7 دن اور کوئی چیز نہ, میں یعنی گرم چیزیں ایسا نہ ہو کہ یہ کدو والا وہ سوپ کھا کے دوپہر کو آدھے گھنٹے بعد جا کے 10 کھجوریں کھا لے. ایسا نہ کرے کہ مزاج جو ہے وہ پھر بگڑ جائے. ادھر سے ہم نے ٹھنڈک چھوڑی, ادھر سے اس نے گرمی چھوڑی اور ٹکراؤ ہو گیا, اور پھر ایک نیا مزاج بن جائے گا. جو اس کے لیے بھی پریشان کون ہے, ہمارے لیے بھی ایسے پیشنٹ آتے ہیں جن کا مزاج مکس ہوا ہوتا ہے, پھر ان کو ایک مزاج ہمیں کرنا پڑتا ہے, پھر جا کے علاج میں کرنا. تو آگے رہ گیا جی بلغم, تیسرے نمبر پہ. تو سوزش کی وجہ سے نہیں, سوزش کی وجہ سے گرمی, ہاں وہ تو ہو گیا نا, گرمی سوزش پیدا کرتی ہے, سوزش کی وجہ سے اس کا تو علاج ہو گیا. آگے رہ گیا بلغم کا.
یہ تقریباً ہوتا ہے 50 کے اوپر جا کے لوگ اچھا بلغمی مزاج ہو جاتا ہے، رطوبت غیر سالے جمع ہو جاتے ہیں اور پھر یہ درد شروع ہو جاتا ہے۔ اس کا علاج ہم کریں گے خشکی کے ساتھ، یعنی جو مرض پہلے ہم ڈسکس کر چکے ہیں، علامت ایسڈ جی جی اور خشکی، اب یہ بلغم کی زیادتی کا ہم علاج کریں گے ایسڈ سے، جی جی خشکی سے۔ تو پھر ہم کو یہ کرنا پھر بھی ہمیں یہی ہے گوشت، جی پھر ہمیں وہ جو ہڈیاں ہیں وہ سمپل ہڈیاں نہیں لینی، پھر ان کے ساتھ وہ جو گوشت لگا ہوگا وہ بھی لینا ہے، کیونکہ گوشت بلغم کو خشک کرتا ہے، میرا بکرے کا ہی ہے جی۔ وہ گوشت اور ہڈیاں جب مکس کر کے ہم اس کو سوپ بنا کے وہ اس گوشت کو بھی کھائیں گے، اور ہڈیوں کا جو سوپ ہوگا یہ مکس ہوگا آدھا کلو ہر روز نہیں، اگر کوئی بندہ زیادہ نہیں ہے، مطلب برداشت نہیں کر سکتا، وہ بزرگ ہے اتنا نہیں کھا سکتا، تو پھر وہ جتنا سیر ہو کے کھا لیں، اس سے زیادہ بھی کھا سکتا ہے، کم نہیں کھا سکتا۔ ہاں جی، اگر کوئی بندہ مطلب زیادہ کھانے والا ہے تو وہ کھا بھی سکتا ہے۔ تو جب یہ گوشت کھائے گا بلغمی مزاج والا جی، اور اس میں ڈالے گا سبز مرچیں، اچھا، تو سبز مرچ اور گوشت بلغم کو ختم کر دیتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ بلغم بھی ٹھیک ہو جائے گی۔ علاج تینوں کا بکرے سے ہی ہے، اچھا، ہڈیوں سے اور گوشت سے ہے، اور میں یہ آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، یہ علاج بالغذا سے یہ ہی علاج بالغذا ہے۔ چونکہ دعا ہم باقی سارے لوگوں سے میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ میں حیران ہوتا ہوں جب سوشل میڈیا پہ لوگ آتے ہیں اور نسخہ لکھ کے بتا دیتے ہیں لوگوں کو کہ یہ فلاں نسخہ فلاں مرض کے لیے 100% ٹھیک ہے، تو یہ بات ایک بڑی عجیب و غریب بھی ہے، اور میں تو اس کو لطیفہ ہی سمجھتا ہوں جی کہ ہر مزاج کی وجہ جو ہے، ہر مرض کی جو وجہ ہے اس کے پیچھے ایک مزاج ہے، اور مزاج کو جب تک ہمیں نہیں پتہ چلے گا کہ مزاج کیا ہے تو اس کا علاج ہم کیسے کریں گے۔ اس کے علاوہ آپ دوائی وغیرہ بھی آپ دیتے ہیں؟ جی، اگر ضرورت پڑے تو پھر میں تو جب سے یہ کر رہا ہوں جی پریکٹس، تو جو میرے پیشنٹ آتے ہیں ان سے آپ پوچھیں یا وہ کمنٹس کریں، یہ جو سوشل میڈیا پہ ہے تو وہ کریں گے، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو بتائیں گے کہ میں 80% جو پیشنٹ ہیں ان کو میڈیسن دیتے ہی نہیں، اچھا، اور 20% جو ہیں ان کو مجبوراً دوائی تب دینی پڑتی ہے جب غذا سے، جب کوئی مرض پیچیدہ ہو گیا ہو، غذا سے کام نہ چل رہا ہو، تو پھر دعا اس لیے دی جاتی ہے کہ وہ ویلو پاور کو تھوڑا ایکٹیو کر دیں، اچھا اچھا، اور مزاج جلدی چینج کر نہیں یہاں تو ایک عجیب ماحول ہے، حکومت بھی جو ہے ہزاروں کے حساب سے پیسے لیتے ہیں مریضوں سے، ڈاکٹروں کا تو ایک الگ سلسلہ ہے، تو حکیم بھی معاف نہیں کرتے، تو یہ آپ بغیر یہ پیسوں کے علاج آپ نے بتا دیا بکرے کی ہڈی سے اور گوشت سے کرنا ہے، تو یہ مریض آتا ہے آپ نے یہ بتا دیا تو اپنا سسٹم کیسے چلاتے ہیں؟ سر اصل میں ہماری کوئی فیس وغیرہ رکھی؟ نہیں، فیس میں نے ابھی تک تو نہیں رکھی تھی، میرے ساتھ والے جو ہیں انہوں نے سارے نے رکھی ہوئی ہے، اچھا، جن کا بھی تعلق اس ہمارے فیلڈ سے ہے۔ تو صورت یہ ہے کہ جب ہم کورس کرتے ہیں نا جی، یہ گورنمنٹ آف پاکستان کا جیسی ڈگری آپ کے سامنے پڑھی ہے، ہم سے وہ پہلے دن جب انٹرویو ہوتا ہے تو وہ حلفیہ بیان لیتے ہیں کہ جو پیشنٹ غذا سے ٹھیک ہو سکتا ہو اس کو آپ دوائی نہیں دیں گے۔ ہم سارے جتنے بھی سند یافتہ ہیں نا جی، ہم ساروں نے، وہ MBBS جو ہیں انہوں نے بھی، ہم نے بھی یہ حلف دیا ہوا ہے کہ کسی کو لوٹیں گے نہیں۔ اچھا، لیکن کوئی بھول گئے اور کسی کو یا تو شاید ساروں بھی ہوگا، بھول ہی گئے ہیں یا پھر مطلب سہمن کر رہے ہیں سارا کچھ، تو مجھے تو اب تک وہ یاد ہے جی، اور میرے کئی پیشنٹ مجھ سے ناراض ہوتے ہیں، لیکن نیکسٹ ویک جب وہ آتے ہیں تو وہ خوش ہوتے ہیں۔ پہلے ہفتے جب آئے ناراض ہوئے کہ آپ کو ہم نے علاج کروانے کے لیے آپ نے ہمیں ادرک سونف کا کعوہ بتا کے بھیج دیا، اچھا، اجوائن کا کعوہ بتا کے بھیج دیا، لیکن جب دوسری دفعہ آتے ہیں تو پھر وہ خوش ہوتے ہیں۔ جی ناظرین، آپ نے گفتگو سنی حکیم احسان اللہ وڈیچ صاحب کی، جوڑوں کے درد کے حوالے سے آج کی گفتگو تھی، انہوں نے علاج بالغذا بتایا، تو میں توقع رکھتا ہوں کہ جس کو بھی یہ پرابلم ہو، یہ مرض ہو، وہ اس سے علاج کرے ان کا بتایا ہوئے طریقے کے مطابق، اور اللہ تعالیٰ اسے صحت یاب کرے آپ کو۔ تو یہ پروگرام ختم کرنے سے پہلے میں پیغام دینا چاہوں گا کہ ہمارا YouTube چینل MM News TV سبسکرائب کیجیے، فیس بک پر ہمارا پیج MM News TV اسے لائک کیجیے، تاکہ آئندہ بھی یہ اس طرح کے پروگرام اور ہماری نیوز یہ آپ تک پہنچتی رہیں۔ حکیم احسان اللہ وڈیچ، ان سے دوبارہ بھی ہم ملیں گے، انہیں اپنے چینل پہ انشاءاللہ باقاعدہ ٹائم ان کا یہ چلتا رہے گا سلسلہ۔ انہیں الفاظ کے ساتھ اپنے میزبان گلزار چوہان کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔